बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या होगा अगर ये दुनिया 24 घंटों तक मुकम्मल तारीकी में डूब जाए? तब ज़मीन का टेम्परेचर ख़तरनाक हद तक कम हो जाएगा, दरख्तों से ऑक्सीजन खारिज होने का सिलसिला रुक जाएगा और कार्बन डाई ऑक्साइड गैस हवा में फैल जाएगी। तब शायद दुनिया में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह अगर मुसलसल 24 घंटे सूरज दुनिया में चमकता रहा तब भी जमीन पर हर तरफ तबाही फैल जाएगी। जंगलात में आग भड़क उठेगी, जमीन का दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ जाएगा और लोग कयामत से पहले कयामत की एक झलक देख लेंगे। बज़ाहिर ऐसा मुमकिन नहीं लगता, लेकिन एक बड़ी पेशीनगोई ऐसी मौजूद है जिसमें कहा गया है कि आइंदा चंद सालों में सूरज की खतरनाक शुआएं जमीन से टकराने वाली हैं, जिससे जमीन पर मौजूद हर चीज जलने लगेगी। पहाड़ों पर मौजूद बर्फ मिनटों में पिघलकर बड़े बड़े सैलाबों की शक्ल इख्तियार कर लेगी, जिससे इंसानों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। ये मेरे अल्फाज नहीं, बल्कि ये दुनिया में मशहूर और बदनाम कार्टून सिम्पसन की स्क्रिप्टेड पेशगोइयां हैं। स्क्रिप्टेड इसलिए क्योंकि बज़ाहिर तो मासूम नजर आने वाले ये कार्टून लोगों को सालों से इंटरटेन करता आ रहा है, लेकिन इस कार्टून की अहम बात यह है कि इसमें मौजूद कई सीजन मुस्तकबिल में किसी न किसी तरह हकीकत में बदल जाते हैं। अब ये कोई जादू नहीं, बल्कि इस बेजान कार्टून के मुंह से अल्फाज डालने वाले राइटर के कलम उन शैतानी तंजीमों की स्याही में डुबोए जाते हैं जो इस दुनिया को मुकम्मल तब्दील करके इसे अपनी मर्जी से बल्कि शैतान की मर्जी से चलाना चाहते हैं, और जो इन्हीं प्रोग्राम्स के जरिए मुस्तकबिल के हालात को अपने कलम के जरिए लिखकर इसका मुकम्मल नक्शा तैयार करके फिर इसे उसी दिन और उसी टाइम करके दुनिया को दिखाते हैं कि हमने पहले ही बता दिया था कि ऐसा कुछ होगा। और इसके लिए इनका सबसे बड़ा हथियार मीडिया है, जिसमें सिम्पसन कार्टून सबसे नुमाया है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि इसे हर उम्र के अफराद खुशी खुशी देखते हैं, ये जाने बगैर कि ये तफरीह की आड़ में लोगों की सोच को काबू कर चुके हैं। इस कार्टून की कई पेशगोइयां दुरुस्त साबित हो चुकी हैं, लेकिन इस कार्टून की अब तक सबसे बड़ी खतरनाक पेशगोई अभी पूरी नहीं हुई, और वो है एक बड़े खौफनाक शमसी तूफान के बारे में। अगर इनकी ये पेशगोई दुरुस्त साबित हो जाती है तो तब ये दुनिया तबाही का एक भयानक रूप देखने वाली है। नाजरीन, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर सिम्पसन कार्टून की नई वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। इन वीडियोस में देखा गया है कि दुनिया 2025 में एक बहुत बड़े सोलर स्टॉर्म का सामना करने वाली है, जिसके नताइज बड़े संगीन होंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको सोलर स्टॉर्म के मुतल्लिक बताएंगे ये क्या है और इसके मुतल्लिक माहिरीन ने क्या खौफनाक किस्म की पेशगोई की है। ये सोलर स्टॉर्म जमीनी आबादी को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा सिम्पसन कार्टून में दिखाई गई कुछ मजीद पेशगोइयों का तज़किरा भी कुरान और हदीस के तनाजुर में करेंगे, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, सूरज से रोजाना दो बड़े फ्लेयर्स यानी आग के गोले जमीन की तरफ आते हैं, जो इतने बड़े और इतने गर्म होते हैं कि जमीन का एक बड़ा हिस्सा इसकी लपेट में आकर राख का ढेर बन जाएगा। लेकिन जमीन पर आने से पहले ये फ्लेयर्स खत्म हो जाते हैं, जिसकी बड़ी वजह जमीन के गिर्द मौजूद अल्लाह की बनाई वो मैग्नेटिक फील्ड है जो सूरज की इन खतरनाक शुआओं को जमीन की फिजा में दाखिल होने से रोकती हैं। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बहुत बड़ा सोलर स्टॉर्म चंद सालों में जमीन से टकराने वाला है, और अगर ये स्टॉर्म जमीन के हिसार में दाखिल हो गया तो जमीन पर तबाही के एक भयानक मंजर का आगाज होगा। ये इस दुनिया का पहला सोलर स्टॉर्म नहीं होगा, बल्कि 11 साल पहले भी 2013 को एक सोलर स्टॉर्म आ चुका था, लेकिन इसकी शिद्दत ज्यादा नहीं थी। इसी तरह इस तबाही को अपनी आंखों से देखने वाला इंसान 163 साल पहले मौजूद था, जब एक साइंसदान रिचर्ड क्रैंकटन अपनी टेलीस्कोप पर सूरज को गहराई से देख रहा था कि अचानक उसको तेज रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ मिनट तक उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये तेज रोशनी सूरज से निकलने वाला एक ताकतवर फ्लेयर था, जो उससे अगले दिन जमीन की मैग्नेटिक फील्ड से इस कुव्वत से टकराया, जिसकी वजह से आसमान पर रंग बिरंगी रोशनियां नजर आने लगीं। आसमान पर ये रोशनियां 3 दिन तक रहीं, लेकिन ये खामोशी एक बड़ी तबाही का आगाज था, क्योंकि इसके बाद इस सोलर फ्लेयर के चार्ज पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल हो गए हैं, जिसकी शिद्दत की वजह से इस वक्त मौजूद ट्रांसफार्मर्स
الیکٹرانک ٹاورز اور ہر قسم کی بجلی سے چلنے والی چیزیں ایک دھماکے سے پھٹنا شروع ہوئیں۔ یہ نقصان اتنا تھا کہ کئی لوگ کرنٹ لگنے اور جھلس جانے سے شدید متاثر ہوئے۔ اس وقت جب بجلی سے چلنے والی اشیاء کا ابتدائی دور تھا، تب یہ اتنا خطرناک ثابت ہوا، تو سوچیں اگر آج کے دور میں جہاں ہر گھر اور ہر جگہ بجلی کا نظام پھیلا ہے، اگر یہ سولر فلیئر ایک بار پھر زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہو جاتا ہے تو کتنی تباہی پھیلائے گا۔ ہمارے ہاتھوں میں موجود موبائل فون اچانک دھماکے سے پھٹنا شروع ہو جائیں گے اور بجلی سے چلنے والی ہر چیز دھماکے سے بھڑک اٹھے گی۔ 163 سال پہلے اس شمسی طوفان سے $8 ملین کا نقصان ہوا تھا، اور ماہرین کے مطابق آج یہ نقصان 163 سال پہلے کے نقصان سے 100 گنا زیادہ ہوگا، اور یہی ٹیکنالوجی جسے آج ہم زندگی کا اہم حصہ سمجھتے ہیں، یہی ٹیکنالوجی ہماری موت کا باعث بنے گی۔ یہاں پر اگر ماضی میں سولر سٹارم کی بات کی جائے تو ٹھیک 12 برس قبل زمین نے ایک برقی مقناطیسی گولی سے بمشکل خود کو بچایا جو سورج کی طرف سے فائر کی گئی تھی۔ سورج کی سطح سے نکلنے والے مادے یعنی مقناطیسی پلازما اور شمسی ذرات کا بڑے پیمانے پر اخراج ہیں جو معمول کے مطابق شمسی سطح سے پھوٹتے رہتے ہیں۔ ان کی اکثریت مضر اثرات مرتب کیے بغیر خلا میں بکھر جاتی ہے، لیکن 23 جولائی 2012 کو صدی کا سب سے بڑا شمسی طوفان ہمارے مدار سے گزرا اور محض 9 دنوں کے فرق سے زمین اس سے بال بال بچی۔ اگر یہ طوفان زمین سے ٹکرا جاتا تو مسائل کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا، جس میں ممکنہ طور پر سب سے کم لندن اولمپکس میں دستبرداری ہوتی۔ براہ راست زد پہ آنے کی صورت میں دیوہیکل مقناطیسی طوفان نے برقی سرکٹس کو بھون ڈالا ہوتا، مواصلاتی نظام اور پوری دنیا کے قومی گریڈ کو ختم کر دیا ہوتا۔ عالمی معیشت اب تک ایسے بدترین منظرنامے کے اثرات سے نکلنے کی تگ و دو کر رہی ہوتی۔ ریڈنگ یونیورسٹی میں خلائی ماحول کی طبیعیات کے پروفیسر مائک لاک وڈ کے مطابق دیوہیکل مقناطیسی طوفان انسانی زندگی کے لیے براہ راست خطرہ نہیں ہے، لیکن اس کی کوکھ سے پھوٹنے والی افراتفری مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم بنیادی ڈھانچے کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اگر یہ نہ ہو تو ہر چیز معطل ہو کر رہ جائے۔ قلیل مدتی بحران کے مسائل ممکنہ طور پر بھیانک ہو سکتے ہیں۔ منقطع بجلی کی سپلائی مرمت کرنے میں ہفتے، مہینے، بلکہ بعض جگہوں پر کئی سال بھی لگ سکتے ہیں۔ لوگوں کے لیے پابندیاں سمجھنا یا قبول کرنا مشکل ہوگا، اور سول بدامنی پھیلنے سے الگ خدشہ ہے۔ برطانیہ کے قومی رسک رجسٹر میں خطرے اور اثرات کے اعتبار سے شدید خلائی موسم کی درجہ بندی کا لیول عالمی دباؤں والا وہی ہے، لیکن یہ کہیں بڑی افراتفری کے ممکنہ خطرات رکھتا ہے۔ پروفیسر لاک وڈ وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ CME سے جنم لینے والے دیوہیکل شمسی طوفان 3000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے زمینی دفاع کو اڑا کر مقناطیسی طوفانوں کا باعث بنتے ہیں۔ پروفیسر لاک وڈ وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ برف کی تہوں اور درختوں کے حلقوں کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا ماضی قریب میں ہو چکا ہے اور مستقبل قریب میں ایسا ہونا ناگزیر ہے، یہاں تک کہ اب ہمیں اس ہفتے ایک معمولی طوفان سے براہ راست ٹکرانے کا خدشہ درپیش ہے، جس کے اثرات زمین کے ان حصوں میں GPS اور ریڈیو سگنلز میں خلل ڈال سکتے ہیں جہاں رات ہو، جبکہ کچھ خطوں میں طلوع آفتاب کے وقت بھی ایسا ممکن ہے۔ خلائی موسم کا ایک شدید واقعہ کئی ہفتوں یا اس سے زیادہ عرصے تک بجلی کا تعطل پیدا کر سکتا ہے۔ اس سے نقل و حمل، خوراک کی فراہمی، ایمرجنسی اور ہسپتال کے دیگر امور سمیت معاملات میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ اس طرح کی بنیادی خدمات کی عدم موجودگی وسیع پیمانے پر بدامنی، فسادات اور چوری چکاری کا باعث بن سکتی ہے، جس کے انشورنس انڈسٹری اور معاشرے کے لیے منفی اثرات ہوں گے۔ یہ بھی اندازہ لگایا گیا ہے کہ اگر 9 ناگزیر مقامات پر ٹرانسفارمر پھٹ پڑیں تو امریکہ ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک کی بندش کا سامنا کرے گا، جس کی میعاد کئی مہینوں تک جا سکتی ہے۔ پروفیسر لاک وڈ کے بقول تصور کیا جاتا ہے کہ برطانیہ کا نیشنل گریڈ قدرے زیادہ لچکدار ہے۔ سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر آئندہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو اس کے نتائج اور بھی زیادہ سنگین ہوں گے۔ 2018 میں خلائی سیٹلائٹس ہمارے مواصلاتی اور نیویگیشن نظام کا اہم ترین حصہ ہیں۔ طیارے بر اعظموں کو ملاتے ہیں اور بجلی کی ترسیل کا نظام دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے۔ شدید شمسی توانائی میں یہ سب درہم برہم ہو سکتا ہے۔ ماضی میں خلا میں شدید موسمی واقعات میں
اتنے سیٹلائٹس اور پاور گریڈز تباہ ہو چکی ہیں کہ یہ واضح ہو گیا ہے کہ ہمیں سورج پر نظر رکھنی ہوگی اور نظام شمسی کے زمین پر اثرات کے بارے میں پیش گوئی کرنے کے لیے سورج کا گہرا مشاہدہ ضروری ہے۔ ناظرین، سمسن کارٹون کے ایک ایپیسوڈ میں بھی بالکل ایسا ہی دکھایا گیا، جب بجلی سے چلنے والی ہر چیز کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور زمین کا ٹمپریچر اچانک نہایت تیزی سے گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور زندگی کا تمام کاروبار رک جاتا ہے۔ دی سمسن کارٹون کے سیزن 24 کی قسط نمبر 9 میں دکھایا گیا ہے کہ اس کارٹون سیریز کا مین کریکٹر ہومر ایک ایسا بنکر تیار کر رہا ہے جس میں وہ اپنی فیملی کے لیے کچھ سامان محفوظ کر رہا ہے جو اچانک آنے والی آفت میں کام آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے جیسے کہ وہ جانتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، اور ٹھیک اسی لمحے ایک بھیانک سولر سٹارم شہر سے ٹکراتا ہے اور دنیا تباہی کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح ماہرین ارضیات نے کچھ عرصے سے انسانوں کو ایک بڑے سولر سٹارم سے متعلق خبردار کیا ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ زمین پر ایسے تباہ کن اثرات چھوڑے گا کہ جس کے بعد سیٹلائٹ، انٹرنیٹ اور بجلی سے چلنے والی تقریباً تمام چیزیں کام کرنا بند کر دیں گی، جو کہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ بجلی اور انٹرنیٹ کے بند ہونے سے اکنامک اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کو بہت بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ماہرین کے اس دعوے سے بہت سال پہلے 2013 میں سمسن کارٹون کے سیزن 24 کی ایپیسوڈ نمبر 9 میں قریب یہی منظر دکھائے گئے ہیں۔ اس میں دکھایا گیا کہ روزمرہ کے روٹین کے کام کرتے ہوئے جہاں کچھ لوگ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں تو کچھ لوگ بجلی سے چلنے والی مختلف پروڈکٹس کا استعمال کر رہے ہیں۔ وہ سب لوگ ایک دم حیران ہو جاتے ہیں جب ان کی بجلی سے چلنے والی چیزیں اچانک سے کام کرنا بند کر دیتی ہیں اور موبائل پر انٹرنیٹ بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ اس سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کارٹونز کو تخلیق کرنے والوں کی امیجینیشنز پاور کس قدر سٹرونگ ہے۔ ناظرین، اگر یہ پیشگوئی سچ ثابت ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ انسان ترقی کے 100 سال پیچھے چلے جائیں گے۔ سوچیں، اچانک ایسا کچھ ہو گیا تو ہم اس کے لیے کس حد تک تیار ہیں، کیونکہ آج زندگی کا ہر شعبہ بجلی کے نظام کے بغیر چلانا ناممکن ہو چکا ہے اور ہماری آج کی نسل شاید اسی تباہی کو برداشت کر پائے۔ اب اس کارٹون میں یہ سب دکھانے کا مقصد واقعی ایک شمسی طوفان کی پیشگوئی ہے یا پھر بجلی کے نظام کو وقتی طور پر ختم کرنے کی ایک بڑی منصوبہ بندی ہے، جس کی آڑ میں یہ شیطانی طاقتیں دنیا کا نظام مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کر لیں گے۔ یہ سب وقت آنے پر معلوم ہوگا۔ ناظرین، گزشتہ کئی برسوں سے سائنسدان خلا میں ہونے والی نت نئی دریافتوں کے بارے میں جاننے میں سرگرداں ہیں۔ اسی طرح ماہرین سورج میں ہونے والی سرگرمیوں کا جائزہ بھی لے رہے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق مستقبل میں سورج کی سرگرمی میں اضافے کی امید متوقع ہے اور اسی وجہ سے سورج کی سطح پر بڑے بڑے طوفان آنے کا خدشہ ہے۔ ان طوفانوں سے پیدا ہونے والے اثرات زمین پر روزمرہ کے معمولات کو بری طرح متاثر کریں گے۔ امریکی خلائی تحقیقی ادارہ ناسا کی ایک رپورٹ کے مطابق سورج کی مقناطیسیت میں نئی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جو نظام شمسی میں نمایاں تبدیلیوں کی وجہ بن سکتی ہیں۔ ان سے زمین پر موجود نظام زندگی متاثر ہونے کا خطرہ بھی ہے اور زمین کی سیٹلائٹ کمیونیکیشنز، گلوبل پوزیشننگ سسٹم یعنی جی بی ایس، ایئر ٹریفک اور پاور گرڈ کا نظام بھی تباہ ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں خلا میں موجود مصنوعی سیاروں پر بھی خطرناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ناسا کے سائنسدانوں کے مطابق متوقع شمسی طوفان سے دنیا تاریکی میں ڈوب جائے گی اور سارا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہمارے نظام شمسی کے مرکز میں موجود سورج ایک بہت بڑا ستارہ ہے۔ اس کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ انسانوں کے لیے جتنا لازمی ہے اتنا پراسرار بھی۔ اس کی کمیت اپنے نظام کی کل کمیت کا 99.86% بنتی ہے۔ اس کا قطر 13,09,000 کلومیٹر ہے، یعنی ہماری زمین جیسی 109 زمینیں ملیں گی تو ایک سورج بنے گا۔ یہ زمین سے 14 کروڑ 96 لاکھ یعنی 149 ملین کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کا اپنا رنگ سفید ہے، تاہم زمین سے دیکھنے میں پیلا یا نارنجی دکھائی دیتا ہے اور اس کی روشنی 8 منٹ 19 سیکنڈ میں ہم تک پہنچتی ہے۔ سورج پر یہ حرارت کسی ایندھن کے سبب نہیں ہے بلکہ یہ نیوکلیئر فیوژن کی وجہ سے زندہ ہے۔ اس میں موجود ہائیڈروجن گیس فیوژن سے ہیلیم گیس میں تبدیل ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ حرارت برقرار رہتی ہے۔ سورج کی کمیت کا 3/4 ہائیڈروجن پر اور باقی کا زیادہ تر ہیلیم پر مشتمل ہے
بہت ہی کم مقدار میں آکسیجن، کاربن اور دیگر عناصر موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان گیسز کی وجہ سے سورج کے اندر ہلچل رہتی ہے اور اسی وجہ سے اس کی سطح پر بھنور پڑے ہیں، جنہیں ہم سورج کے دھبے کہتے ہیں۔ سورج کی سطح پر نمودار ہونے والے دھبے سورج کے ایکٹیو یعنی فعال حصے ہیں۔ عموماً یہ اس وقت بنتے ہیں جب مقناطیسی لکیریں بن جاتی ہیں۔ ان کا کچھ حصہ اس عمل کے دوران ٹوٹ جاتا ہے اور سورج کی سطح پر نمودار ہوتا ہے، جو کہ بہت زیادہ ریڈیشن کا باعث بنتی ہے۔ اس ریڈیشن کے نتیجے میں سورج کے ذرات فضا میں بہنے لگتے ہیں، جنہیں شمسی ہوا کہا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق جب سولر سٹارم یعنی شمسی طوفان آئے گا تو 121 گھنٹے میں پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اس کے باعث فضا میں اڑتے جہازوں کا نظام، ٹرینوں کا نظام، بجلی اور مواصلات کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا۔ ناسا کے ماہر ڈاکٹر ریچرڈ ڈفشر کے مطابق جدید دنیا کا انحصار الیکٹرک مصنوعات پر ہے۔ اس طوفان کے سبب انٹرنیٹ اور موبائل سمیت دنیا بھر کا نیٹ سسٹم ختم ہو جائے گا۔ اس سے کمپیوٹر اور موبائل میں محفوظ ڈیٹا بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے اثرات کئی برسوں تک زمین پر موجود رہیں گے۔ سائنسدانوں کے مطابق سورج پر اگر کبھی شمسی طوفان آئے تو وہ زمین پر مواصلاتی نظام کو تباہ کر سکتا ہے، جس کی ہمیں بہت بڑی معاشی قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ سائنسدان یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ شمسی طوفان کس وجہ سے شروع ہوتے ہیں اور ایک مرتبہ شروع ہو جائیں تو خلا میں ان کو ٹریک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ایسے واقعات کی قبل از وقوع خبر دینا دراصل نہایت درجہ اعلیٰ سطحی منصوبہ بندی کے تحت ہے، اور ایسا ممکن ہے جیسے اللہ اپنے اولیاء کو خاص علم عنایت فرماتا ہے، اسی طرح شیطان بھی اپنے پجاریوں کو ہدایت دیتا ہے۔ آج ایسے گروہ کا وجود کسی سے ڈھکا چھپا نہیں رہا جو برملا شیطان کی پرستش کرتا ہے، اور یہ سب اس کی منصوبہ بندی کے تحت ہی انجام پاتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اگر اسلامی نقطۂ نظر سے پیش گوئی کی بات کی جائے تو قبل از وقت کسی واقعے کی اطلاع دینے کو پیشین گوئی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی آئندہ رونما ہونے والے بعض حالات سے مطلع فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی آئندہ رونما ہونے والے بعض حالات سے مطلع فرما دیتے تھے، جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص واقعے کی اطلاع قبل از وقت ارشاد فرما دیتے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور اس لیے جن جن باتوں کی پیشگوئی فرمائی ہے وہ ساری کی ساری باتیں سچ ثابت ہوئیں۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند پیشگوئیاں آپ کو بتاتے چلیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کی یہ کیفیت تھی کہ تمام اہل عرب کاہنوں اور نجومیوں کے جال میں گرفتار تھے۔ مشہور کاہنوں کے پاس لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے اور ان سے مستقبل اور غیب کی باتیں دریافت کرتے تھے۔ کاہن جھوٹ موٹ کی باتیں سنا کر پورے معاشرے کو بے وقوف بنا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبر بنا کر معبوس فرمایا تو ان کے لیے ثبوت نبوت کی سب سے بڑی دلیل غیب کی خبریں اور پیشین گوئیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقبل کے واقعات اور باتوں کو اس طرح پیش فرماتے کہ گویا کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہے ہوں۔ جن جن باتوں کی اللہ کے سچے نبی نے خبر دی وہ سب کی سب پوری ہوئیں۔ یہ پیشین گوئیاں مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف حالتوں میں صادر ہوئیں اور ان کی اطلاع مختلف صورتوں میں دی گئیں۔ مثال کے طور پر کبھی نزول وحی کی صورت میں، کبھی عالم خواب میں، اور کبھی قلب مبارک پر القاء کر کے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یہ غیب کی باتیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ اور آپ کی قوم ان کو نہیں جانتی تھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئیوں کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ واضح اور ظاہر ہیں اور شک اور تعویل سے بہت دور ہیں۔ مثلا غلبہ روم، خلافت راشدہ، فتح یمن، فتح شام، فتح عراق اور کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں پر فتح و نصرت کی تمام تر پیشین گوئیاں صریح اور واضح ہیں۔ علاوہ ازیں وہ ایسی عظیم الشان ہیں جن کو دیکھ کر اور سن کر عالم حیران ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے ایک سخت چٹان حائل ہو گئی۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
ان کو توڑنے سے عاجز آ گئے اور چٹان باوجود کوشش کے نہ ٹوٹ سکی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی گئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ضربیں لگائیں، ہر ضرب پر چٹان سے روشنی پھوٹتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، مسند احمد اور سنن نسائی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی بار بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو چٹان 1/3 ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، خدا کی قسم شام کے سرخ محلات اس وقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ کدال ماری تو دوسرا 1/3 ٹکڑا ٹوٹ کر گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، فارس کی کنجیاں مجھ کو عطا ہوئی ہیں، خدا کی قسم مدائن کے قصر عبیز کو اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو بقیہ چٹان بھی ٹوٹ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، یمن کی کنجیاں مجھے عطا ہوئیں، خدا کی قسم صنعا کے دروازوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئیاں ہو بہو پوری ہوئی ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب سے مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا کہ اس وقت خواب میں میری امت کے کچھ لوگ تخت شاہی پر بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے دکھائے گئے، یہ بحر اخضر میں جہاد کے لیے اپنے جہاز ڈالیں گے۔ یہ بشارت سب سے پہلے امیر معاویہ کے عہد میں پوری ہوئی اور دمشق کی سرزمین پر اسلام میں سب سے پہلے تخت شاہی بچھایا گیا۔ دمشق کا شہزادہ اپنی سپہ سالاری میں مسلمانوں کا پہلا لشکر لے کر بحر اخضر میں جہازوں کے بیڑے ڈالتا ہے اور دریا عبور کر کے قسطنطنیہ فتح کرتا ہے، جس کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ اسی طرح مسند امام احمد میں ہے کہ بیت المقدس اسلام کا دوسرا قبلہ ہے اور اس کا انصرام و اہتمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے انتظام کی بشارت دی، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری ہوئی۔ زرقائی میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رقابی میں مکہ معظمہ گئے، وہاں جا کر اس قدر سخت بیمار پڑے کہ ان کو اپنی زندگی میں امید نہ رہی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا اضطراب دیکھ کر ان کو تسلی دی اور ان کے حق میں دعا کی اور فرمایا، اگر خدا نے چاہا تو ابھی نہیں مرو گے، اگر خلوص سے کام کرو گے تو تمہیں عظیم درجہ ملے گا، بہت سارے لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور بہت سوں کو نقصان پہنچے گا۔ یہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عجم کے فتوحات کی پیش گوئی تھی۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار بن کر کسریٰ کا تاج و تخت حاصل کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا جبکہ مجوسیوں کو نقصان پہنچا۔ صحیح مسلم میں فتنوں اور آثار قیامت کے سلسلہ میں متعدد حدیثیں ایسی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف اور صریح الفاظ میں اپنی امت کو یہ اطلاع دی کہ آخر زمانہ میں دجال کے ظہور اور نزول مسیح سے پہلے ملک شام میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان عظیم خونی معرکے پیش آئیں گے۔ گو اس ملک میں ان دونوں کے درمیان صلیبی جنگوں نے اس قسم کے سینکڑوں خونی معرکے پیش کیے، مگر جنگ عظیم نے شام کی جو صورتحال پیدا کر دی، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ تمام واقعات آنے والے خونی معرکوں کی تقریب اور تمہید ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانہ میں مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو جائیں گے اور مخالف قوتیں ان کے خلاف متحد ہو جائیں گی۔ حاضرین نے پوچھا، کیا اس وقت ہم قلیل ہوں گے؟ فرمایا، نہیں، تم اس وقت کثیر ہوگے، لیکن تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، وہن کیا ہے؟ فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج کی اس پیشگوئی کو ہم سب سے اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ان پیشگوئیوں کا تذکرہ ایک حوالے کے طور پر کیا گیا ہے۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بہت سے واقعات کی پیشین گوئی کی ہے جو کہ یقیناً سچ ثابت ہوئیں،
لیکن کسی اور عام انسان کی ایسی باتوں پر یقین رکھنا قطعاً درست نہیں ہے۔ اگر سمسن کارٹون کی بات کی جائے تو کارٹون کو بچوں کی تفریح کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، لیکن گزشتہ 3 دہائیوں سے امریکہ میں ٹی وی پر چلائے جانے والے ان کارٹونز میں دنیا میں ہونے والے درجنوں واقعات کی درست پیشگوئیاں کی جا چکی ہیں۔ کارٹون ہو یا ٹی وی ڈرامہ، یہ صرف ٹائم پاس نہیں بلکہ بہت کچھ سیکھنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر ایسی چیزیں بھی ہماری ٹی وی سکرین پر آ جاتی ہیں جنہیں وقتی طور پر شاید آپ نظر انداز کر دیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں انتہائی اہمیت اختیار کر جاتی ہیں، جیسا کہ امریکہ میں چلنے والا ایک کارٹون بھی ہے۔ 1999 میں شروع ہونے والا کارٹون سمسن پاکستان میں بھی نشر ہوتا ہے۔ یوں تو بھدے اور عجیب و غریب کرداروں والے اس کارٹون کو لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود گزشتہ 3 دہائیوں سے یہ کارٹون آپ کے اور ہمارے گھروں میں مسلسل نشر ہو رہا ہے۔ جیسے پانی کا ایک قطرہ مسلسل گرنے سے پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح یہ کارٹون بھی مسلسل نشریات کے باعث اپنی مخصوص جگہ بنا چکا ہے، اور اس کارٹون کو دیکھنے کی وجہ سے بچوں یا بڑوں میں مقبولیت نہیں بلکہ کچھ تنازعات ہیں جن کی وجہ سے لوگ اس کارٹون کو اب لازمی دیکھتے ہیں۔ سمسن کارٹون، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ عجیب و غریب کرداروں کی وجہ سے آنکھوں کو بھی بھلا نہیں لگتا، لیکن اس کارٹون میں 30 سال میں کچھ ایسی چیزیں دکھائی جا چکی ہیں جو آگے چل کر بالکل درست ثابت ہوئیں۔ ان میں سے اہم چند ایک آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو سمسن کارٹون کے متعلق مزید بتائیں، آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ کارٹون آخر بنا کون رہا ہے۔ اس کارٹون کا خالق میٹ گراؤنی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک لادین شخص ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہودی لابی کا حصہ بھی ہے۔ لادین گروہ سے تعلق رکھنے کے سبب اللہ کی وحدانیت اور وجود کا منکر ہونے کے ساتھ ساتھ شیطانی قوتوں کا پیروکار اور علم نجوم میں بھی دلچسپی رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ میٹ گراؤنی شیطانی قوتوں کی مدد سے مستقبل میں ہونے والی باتوں کو جان کر انہیں سمسن کارٹون کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا ہے، لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک انسان صرف کارٹون بیچنے کے لیے کیوں اتنی تگ و دو کرے گا؟ اب یہاں ایک اور شیطانی کھیل شروع ہوتا ہے جو پوری دنیا کو آہستہ آہستہ اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، یعنی یہودی فتنہ۔ بعض حلقے یہ مانتے ہیں کہ سمسن کارٹون ایک یہودی فتنہ ہے، اور اس کارٹون میں پہلے سے دکھائے جانے والے واقعات کو پیش گوئی نہیں بلکہ پہلے سے طے شدہ منصوبے ہوتے ہیں جنہیں دیدہ دلیری سے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ دجالی فتنے سے یہ منصوبہ بنایا ہے، جس میں ہمت ہے ہمیں روک کر دکھائے۔ کوئی بھی پیش گوئی حرف بہ حرف ثابت ہونا مشکل ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اگر مگر لازمی ہو سکتی ہے، لیکن سمسن کارٹون میں سانحہ 9/11 سے قبل ورلڈ ٹریڈ ٹاور کی تباہی دکھائی گئی، ملکہ الزبتھ کی موت کا درست دن اور تاریخ بتائی گئی۔ مسلمان ممالک میں جنگ و جدل بھی سمسن نامی اس دجالی کارٹون میں پہلے سے بتایا گیا۔ یہی نہیں بلکہ سائنسی ایجادات، موبائل فون، ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر بننا، امریکہ میں ہنگامہ آرائی، ایبولا وائرس، سمارٹ واچ، یونان کا مقروض ہونا، کمیلا ہیرس کا امریکہ کی نائب صدر بننا، سیاہ فام اوباما کا امریکہ کا صدر بننا ہی نہیں بلکہ پاکستان میں بھی تباہی کی پیشین گوئیاں اس شیطانی کارٹون کا حصہ ہیں۔ اور اس کارٹون کے مطابق امریکہ کے صدر جو بائیڈن اگلے سال اس دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس شیطانی کارٹون میں پاکستان کے ٹکڑے ہونے اور اگلے سال دنیا کے ممالک میں ہولناک زلزلے کی شدید تباہی کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ 1995 میں ٹچ سکرین یا کیمرے والے فون کا تصور بھی نہ تھا۔ اس وقت سمسن کارٹون میں فون پر ویڈیو کال کر کے دکھایا گیا، جو کچھ سال بعد حقیقت بن گیا۔ 2000 میں اس کارٹون میں ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا صدر دکھایا گیا اور 2015 میں ٹرمپ واقعی امریکہ کے صدر بن گئے۔ 2002 میں اس کارٹون میں ٹرمپ اور مسلمان حکمرانوں کا گلوب پر ہاتھ رکھے دکھایا گیا اور تصویر میں موجود لوگوں نے 2017 میں اس کو سچ کر کے دکھایا۔ 2008 میں اس کارٹون میں اوباما کے الیکشن میں انتخاب کے وقت دوسرے شخص کو ووٹ دیتے دکھایا گیا، لیکن اوباما کا ووٹ دوسرے شخص کے کھاتے میں جاتا ہے اور 2012 میں یہ سچ بھی ثابت ہوتا ہے۔ سمسن کارٹون میں بھارت کے پاکستان پر ایٹمی حملے کی پیشگوئی بھی کی جا چکی ہے، لیکن اب ہم اس کو پیشگوئی کہیں یا کوئی شیطانی منصوبہ یا چیلنج۔ اس کارٹون کے مطابق پاکستان اگلے سال زلزلے سے بہت بری طرح متاثر ہوگا اور پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ماہرین ارضیات زلزلے کی درست پیشگوئی کرنے سے قاصر ہیں تو پھر یہ کارٹون کیسے پیشگوئی کر سکتا ہے؟
اس لیے پاکستان میں خدا نخواستہ کوئی سانحہ رونما ہوتا ہے تو اس کو قدرتی آفت کہنے سے پہلے ایک بار اس سازشی دجالی فتنے پر ضرور غور کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس فتنے سے بچائے، آمین۔ خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔